खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। आज हम खुदा का कलाम खोलें। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका चढ़ा बाब। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका छठा बाब निकालिए। अड़तालीसवीं आयत से खुदा के कलाम की तिलावत सुनिए। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, छठा बाब, 48वीं आयत से यूं मरकूम है, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक ज़िंदा रहेगा। बल्कि जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में ज़िंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त फ़िल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फ़िल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह ज़िंदा बाप ने मुझे भेजा, मैं बाप के सबब से ज़िंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से ज़िंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक ज़िंदा रहेगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मसीही ज़िंदगी आम इंसान की ज़िंदगी से कई बातों के एतबार से फ़र्क है, मुनफर्द है। सबसे पहली बात जो हम अपनी मसीही ज़िंदगी के हवाले से खुदा के कलाम में देखते हैं वो ये है कि दुनिया के तमाम इंसान तबई तौर पर एक दफ़ा अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं। मसीही ज़िंदगी में इंसान आम इंसानों की तरह भी तबई तौर पर, जिस्मानी तौर पर वो माँ के पेट से जन्म लेता है और इस दुनिया में एक तबई ज़िंदगी बसर करता है। दूसरी तरफ मसीही नए सिरे से पैदा होके, दोबारा पैदा होके, खुदा के कलाम से पैदा होके उन्हीं इंसानों के दरमियान रह रहा होता है जिनको नई पैदाइश का कोई तजर्बा नहीं है। वो दो दफ़ा पैदा नहीं हुए, वो एक ही दफ़ा पैदा हुए हैं। वो सिर्फ माँ बाप से पैदा हुए हैं, वो रूह से और कलाम से पैदा नहीं हुए हैं। तो इस एतबार से एक मसीही बैक वक्त आसमानी शहरी भी है और वो रूए ज़मीन पर किसी न किसी मुल्क का शहरी भी वो है। उसकी शहरियत दोहरी है। आसमान का भी वो शहरी है और वो जब तक बदन के वतन में है वो रूए ज़मीन पर भी किसी न किसी मुल्क का वो शहरी है। उसको ये एजाज़ हासिल है कि वो मसीह यस्सु के कफ़ारे पर ईमान लाने के बायस वो नए सिरे से पैदा हुआ है, उसको नई पैदाइश मिली है और वो एक तरह से दोबारा पैदा हुआ है, रूहानी तौर पर पैदा हुआ है। तो ये एक बड़ा नुमाया फ़र्क है आम इंसान की ज़िंदगी में और उस इंसान की ज़िंदगी में जो मसीही होने का दावा करता है।
اس کے بعد ایک دوسری بات تھوڑی سی تعجب کی بات بھی ہے، اکثر آپ نے بھی پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی، لیکن آج ہم اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یوحنا کی انجیل کا 6 باب اور اس کی 53 آیت کا آخری حصہ جو ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ یہاں لکھا ہے، جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہے۔ اب کن کو خداوند کہہ رہے ہیں؟ جو سامنے سن رہے ہیں۔ سن کون رہے ہیں؟ یہودی ہیں، وہ پرانے عہد نامے پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ یہوہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ روحانی باتوں سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ جب کوئی ایسی بات ان کے نظریات اور ایمان سے ٹکراتی ہے تو وہ مسیح یسوع جیسے استاد کے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ سوالات پوچھتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح جیتے جاگتے انسانوں کو جو ان کے سامنے اور مذہبی لوگ ہیں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی ہے دو طرح کی۔ ایک زندگی تو یہودی بھی بسر کرتے ہیں، دیریے بھی بسر کرتے ہیں، اور وہ طبعی زندگی ہے۔ ایک زندگی فرق زندگی ہے جس کی گواہی ہمیں بزرگ یوحنا کے لکھے ہوئے پہلے خط کے پہلے باب کی ابتدائی آیات میں ملتی ہے، جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے۔ ہم نے وہ پائی ہے، ہم نے جس کے وسیلے سے زندگی ملی، ہم نے اس کو چھوا بھی تھا، ہم نے اس کو دیکھا بھی تھا، ہم نے اس کے منہ سے خدا کا کلام بھی سنا تھا۔ اس کے وسیلے سے ایک نئی زندگی یا روحانی زندگی ظاہر ہوئی ہے، تو ہم اس کی تمہیں گواہی دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں، تاکہ تمہیں بھی یہ زندگی مل جائے۔ یہ اس کی گواہی دے رہے ہیں یوحنا اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی ابتدائی آیات میں۔ اگر ہم یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کا پہلا باب پڑھیں تو وہاں بھی بڑی خوبصورت بات لکھی مسیح کے بارے میں، اور وہ یہ لکھی ہے، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یہ نہیں لکھا کہ وہ زندہ تھا، یہ نہیں لکھا کہ وہ زندہ تھا، لکھا اس میں زندگی تھی۔ یہ زندگی جو ہے، اس کا رومیوں کے خط میں بھی بزرگ پولس رسول ذکر کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، بپتسمہ لے لیتا ہے، تو بپتسمہ لینے کے بعد وہ مسیح میں نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ طبعی زندگی اس کی وہاں کی وہیں موجود ہوتی ہے، لیکن انہی انسانوں میں رہتے رہتے وہ ایک نئی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں وہ پیدا ہو کر ایک فرق زندگی، روح کی زندگی وہ بسر کرنا شروع کرتا ہے، جب وہ توبہ کر کے مسیح کے کفارے پر ایمان لا کر، لہو سے دھل کر اور بپتسمہ لے کر مسیح میں دفن ہو کر خالص نیت سے خدا کا طالب ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو وہ نئی زندگی گزارتا ہے۔ اسی بات کو کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے، دوسرا خط لکھتے ہوئے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں بزرگ پولس رسول نے کہا کہ اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ ساری دنیا جو ہے وہ پرانا مخلوق ہے، لیکن جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، اور اس کا ایک ثبوت ہے۔ اور ثبوت کیا ہے؟ دیکھو، پرانی چیزیں، شراب نوشی ختم، ہر طرح کا نشہ ختم، بدی اور بری جسمانی خواہشات سے انکار، ٹھیک ہے؟ جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے ہماری زندگیوں میں پائی جاتی تھیں، اور خدا کا کلام سختی سے منع بھی کرتا تھا، مذمت بھی کرتا تھا، اور ان کردہ گناہوں کی سزا اور عدالت سے خبردار بھی کرتا تھا۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا
کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. تم زندہ ضرور ہو, تم زندہ ضرور ہو, بات چیت کرتے ہو, کھاتے پیتے ہو, جھگڑے کرتے ہو, ابھی بھی جھگڑ ہی رہے تھے, بحث کر لیتے ہو, لیکن زندگی نہیں ہے تمہارے اندر. اور اسی کو آگے چل کر پھر ہمیشہ کی زندگی کہہ دیا گیا. اس کے دو سٹیجز ہیں. ایک اس کی سٹیج یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے, اسی بدن کے وطن میں رہتے ہوئے یہ زندگی انسان کو ملتی ہے, جو مسیح کے کفارے پر ایمان لانے سے ملتی ہے. مسیح کے کفارے پر ایمان لانا گناہ گار انسان کے لیے فائدہ مند ہے. فائدہ اس کو کیا ہے کہ اس کو ایک ایسی زندگی ملتی ہے جو کہ دراصل مسیح کی زندگی ہے. مسیح ایمان کے وسیلے سے کسی شخص کے اندر رہنے لگتا ہے, سکونت کرنے لگتا ہے, جس کا ذکر کلسیوں اس کے پہلے باب کی 27 آیت میں ملتا ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے وہ تم میں رہتا ہے, تم میں رہتا ہے. تو یہ جس زندگی کا مسیح نے ذکر کیا کہ تم میں زندگی نہیں اگر تم میرا خون نہیں پیتے, گوشت نہیں کھاتے, تو یہ وہ زندگی ہے جو ایک مسیحی کو دنیا کے دیگر افراد سے ممتاز کرتی ہے, اس میں فرق برپا کرتی ہے. کیونکہ مسیحی جسمانی طور پر بھی جی رہا ہوتا ہے, لیکن اسی بدن کے وطن میں رہ کر وہ ایک اور زندگی جو مسیح کے کفارے کے باعث ملتی ہے, جو رسولوں کو ملی, جو اس کے گواہ بنے, جو مسیح کے مخالفوں کو ملی, جس میں ساؤل جو بعد میں بزرگ پولس رسول کہلائے ان کو بھی ملی. تو یہ وہ زندگی ہے جس کا وہ ذکر یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 53 آیت میں کر رہے تھے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس زندگی کی خالصتاً بنیاد جو ہے وہ مسیح کے کفارے پر ہے. اسی لیے پاکستان ہو یا عالمگیر کلیسیا ہو, جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ کلیسیا میں عشاء ربانی کی جو رسم ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اور ہمارے برے صغیر میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص کو 3 اتوار چرچ نہیں بھی آتا تو جس اتوار عشاء ربانی ہوتی ہے تو وہ کہتے نہیں عشاء ربانی میں نے ضرور جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک اہمیت ہے. ہم روحانی طور پر اس معمولی روٹی میں شریک ہو کر, انگور کے شیرے میں شریک ہو کر ہم ابن آدم کی زندگی میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اس کا خون پی رہے ہوتے ہیں, گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. تب ہمارے اندر نہ صرف یہ زندگی موجود ہوتی ہے بلکہ یہ پھر قائم بھی رہتی ہے, تسلسل اس کا برقرار رہتا ہے. یہ نہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہوئے 4 دن خدا کے ساتھ چلے اور پھر مر گئے, پھر دوسری دنیا پرانی زندگی میں چلے گئے. ایسا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جب کوئی ایماندار عشاء ربانی میں شریک ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک شریعت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو آزما لے, پرکھ لے, گناہ رکھتے ہوئے عشاء ربانی میں شریک نہ ہو. تو آج کل جو انگریزی میں ایک لفظ ہم آج کے میڈیا میں اور پاکستانی میڈیا میں سنتے ہیں نا, اکاؤنٹیبلٹی, اور اردو میں احتساب, ٹھیک ہے, سیاستدانوں کا احتساب ہو رہا ہے, بزنس مینوں کا ہو رہا ہے احتساب. تو عشاء ربانی میں شریک ہونے سے پہلے بزرگ پولس رسول کو خدا نے یہ مکاشفہ دیا اور انہوں نے کرنتھس کی کلیسیا کو سکھایا کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تمہیں بھی پہنچا دی. اور عشاء ربانی کی رسم کی بنیاد انہوں نے متعارف کروائی اور پھر انہوں نے کہا کہ جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہوگا اس کھانے پینے سے سزا پائے گا, برکت نہیں پائے گا اس کو. اور لکھا یہاں تک کہ اس وجہ سے, یعنی گناہ رکھ کر عشاء ربانی میں شریک ہونے کی وجہ سے آپ میں اور بتیرے بیمار بھی ہیں اور بتیرے مر گئے, یعنی سو بھی گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے کلام مقدس کی روشنی میں
یہ خود احتسابی کا ایک بہت بڑا موقع ہے جو خدا ہمیں فراہم کرتا ہے جب ہم اس اندیکھے خداون کی میز کے پاس آتے ہیں جو کہتا ہے میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، جو میرا خون پیتا ہے اور میرا گوشت کھاتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی قائم رہتی ہے۔ تو جو ایماندار فکر کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے فروتنی کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ عشائر ربانی میں شریک ہوتے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں، دراصل وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر خداوند کی زندگی کیا رہے؟ قائم رہے۔ جسمانی طور پر دیکھا جائے تو اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کو بچہ جننے کی امید ہو لیکن چند ماہ کے بعد وہ بچہ ضائع ہو جائے تو سارے پروسیس کا اور اس امید کا کیا فائدہ؟ اس کو بڑا دھچکا لگتا ہے۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہے، اگر ہماری زندگی میں 4 دن کی چاندنی ہو، یعنی ہم کو 4 دن خداوند کے پیچھے چلیں اور پھر دوبارہ سے گناہ میں مر کھپ جائیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تقاضا تو یہ ہے جان دینے تک بھی کیا رہے؟ وفادار رہے۔ لکھا جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ تو لگاتار چلنا، اسی لیے تو لکھا ہے کہ پاس آئے بھائیو، میرا خیال ہے پہلا کرنتھیوں کا خط 15 باب 58 آیت میں لکھا ہوگا، وہاں لکھا ہے آئے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی کوشش کرو اور ہمیشہ خداوند کے کام میں افزائش کرتے رہو، کبھی کبھار نہیں، ہمیشہ لگاتار، یہ جانتے ہوئے کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے، اس کا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ سو لگاتار خداوند کے ساتھ چلنا، وفاداری سے چلنا، پیدا ہو کر مر نہ جانا بلکہ زندہ رہنا اور قائم رہنا، اس وقت تک قائم رہنا جب تک خدا ہماری روح کو آواز دے کے واپس اپنے پاس بلا نہیں لیتا ہے، اس وقت تک وفادار رہنا۔ اور پھر بزرگ پولس رسول کی طرح کبھی زندگی میں یہ کہنے کے لائق ہو جانا کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھا، ایمان کا منکر نہ ہوا، اس کو بیچ نہ دیا، اس میں ضعیف نہ ہوا، ایمان سے پھر نہ گیا، میں ایمان پر قائم رہا۔ اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ آئندہ کو میرے واسطے خدا نے ایک تاج رکھا ہے، میرے واسطے ہی نہیں، ان سب کے واسطے رکھا جو ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے اور آسمان پر سے اس کے ظاہر ہونے کے منتظر اور مشتاق ہیں۔ اسی بات کو ایک اور طریقے سے بزرگ یوحنا رسول نے اپنے پہلے خط کے 5ویں باب میں یوں بتایا، وہاں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ یہ وہی زندگی ہے جس کے بارے میں مسیح نے کہا کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ، اس کا خون نہ پیو، تم میں زندگی نہیں ہے۔ کیوں؟ تم مجھے قبول ہی نہیں کرتے ہو۔ یہودیوں سے بحث ہو رہی ہے نا، کیونکہ یہودی جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کی عشائر ربانی کی تعلیم کو سمجھ نہیں پائے تھے، تو ٹھوکر کھا کے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ کیا یہ شخص اپنا خون ہمیں پینے کے لیے دے گا، کیونکہ ان کو یاد تھا کہ شریعت میں خون پینا منع ہے، آپ خون نہیں پی سکتے، خون میں زندگی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے جو میرا خون پیتا ہے اور گوشت کھاتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی قائم رہے گی۔ ان کو ان روحانی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو بے سمجھی میں خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کر رہے تھے۔ اور جو لوگ لکھا ہے پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ آپس میں کیوں وہ جھگڑ رہے ہوں گے؟ میرا خیال ہے کچھ لوگ کہتے ہوں گے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، صحیح شریعت کے خلاف کہہ رہا ہے۔ تو وہ تھیالوجیکل ایشوز پر، وہ علم الہیات کے مسائل پر دو رائے تھے اور وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اور پھر یہاں تک
کہ 66ویں آیت میں لکھا ہے اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے، کیونکہ ان کو خون پینے کی، مسیح کی جو جس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرا خون پیتا گوشت کھاتا اس میں ہمیشہ کی زندگی قائم رہتی ہے، ان کو اس بات کی سمجھ، جسمانی تھے نا، روحانی بات تو روحانی لوگ سمجھتے، جسمانی تھوڑی سمجھتے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اتنا بڑا غلط فیصلہ کر لیا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی پیروی سے ہی منحرف ہو گئے۔ اور یہ تو کچھ لوگ تو یہودی تھے جو یہ کام کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے شاگرد بھی، جن کا ذکر 6 باب کی 66ویں آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ سچ نہیں آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ تو پھر شمعون پطرس نے جواب دیا ہے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں۔ یہ شاگرد جو الٹے پھر گئے یہ نہیں جانتے تھے، یہ یہودی جو آپس میں جھگڑ رہے تھے یہ نہیں جانتے تھے، ہم نہ یہ ایمان لائے ہیں، لیکن ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے، تو ہی ہے خدا کا قدوس۔ تو اس لیے وہ الٹے نہیں پھرے، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اب ایک آیت اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں تو ہم اس بات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا دوسرا خط 4 باب اور اس کی 11ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت کی تلاوت سنیے۔ یہاں لکھا ہے کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو۔ یہ ہے اصل بات کہ اگر مسیح ایمان کے وسیلے سے ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، اگر ہم مسیح کے کفارے پر ایمان لا کر اس کا خون پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں اور اس کی زندگی ہمارے اندر ہے، تو پھر اس زندگی کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ کب ظاہر ہونا؟ جب تک ہم اپنے اس فانی جسم میں ہیں۔ اور اس سے بڑی معیاری مسیحی زندگی ہو نہیں سکتی کہ کسی شخص کی ذات کے اندر، کسی شخص کے کردار کے اندر، کسی شخص کی عملی زندگی کے اندر یسوع مسیح رہتا ہوا نظر آئے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، کبھی آپ نے کسی بدرو گرفتہ شخص کو دیکھا ہے؟ جس میں بدرو ہو اس کو پہچاننا، کبھی کبھی بدروؤں کی بڑی قسمیں ہیں، تو کبھی کبھی ایسی تاریکی کی قوتیں ہوتی ہیں جو انسانی زندگی میں چھپ کے کام کرتی ہیں، لیکن عام طور پر کوئی شخص آسیب زدہ ہو یا کسی ناپاک روح کی گرفت میں ہو، اس کو پہچاننا کو مشکل ہوتا ہے۔ جن کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، جن میں بدروئیں بول رہی ہوتی ہیں، جن میں 5-7 آدمیوں کی طاقت آ جاتی ہے، کتنے لوگ ان کو سنبھال ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو جیسے کسی شخص کے اندر ناپاک روح ہوتی ہے اور وہ عام انسان بھی بھانپ لیتا ہے کہ یہ نارمل شخص نہیں ہے، اس کا بیہیویئر، اس کا چلنا پھرنا، اس کی گفتگو، اس کا دیکھنا، اس سب کچھ جو ہے ایسے لگتا ہے اس کے اندر کوئی اور روح ہے، پہچانا جاتا ہے انسان۔ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، دنیا میں بھی ہے، اس ملک میں بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم کسی دفتر میں چلے جائیں، ہم کسی بس، ٹرین، جہاز میں سفر کر رہے ہوں، ہم کسی مارکیٹ پلیس میں ہو، جہاں کہیں بھی ہم ہوں، کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے اندر سے مسیح کی زندگی ظاہر ہو۔ یہودیوں کو تو صاف کہہ دیا گیا تمہارے اندر وہ زندگی نہیں ہے، لیکن میں اور آپ تو توبہ کر کے بپتسمہ لے کے
مسیح کے کفارے پر ایمان لا کر ہم تو اس بات کے دائی ہیں، ہمارا تو دعویٰ ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جو پرانی زندگی تھی وہ تو گزر گئی، برائی میں گزر گئی، لیکن گلتیہ کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے پولس رسول کہتے ہیں اب جو زندگی میں گزارتا ہوں، پرانی زندگی میری ایک یہودی نوجوان جیسی زندگی تھی، ایک غیور، ایک متعصب شخص کی اور ایک ایسے شخص جیسی زندگی تھی جو روحانی طور پر اندھا اور مسیحیت کو ایک بدعتی فرقہ سمجھتا تھا۔ یہ میری پرانی زندگی تھی، لیکن جب سے مسیح مجھ پر ظاہر ہوا، اب جو زندگی میں گزارتا ہوں وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ تو وہ زندگی پھر کچھ چھپی رہی، پرانے جو جس مذہب سے تھا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ اب ہمارے مذہب کا نہیں رہا ہے، اور اس کی روحانیت، اس کی راست بازی، اس کی خدمت، اس کے طور طریقے، اس کے جینے کے مقاصد، اس کے وقت کا استعمال، اس کے وسائل یا روپے پیسے کا استعمال، ہر ایک چیز، اس کی گفتار، اس کا بولنا، اس کا کچھ کہنا، دنیا کان لگا کے سنتی تھی، کیونکہ وہ یاوہ گوئی نہیں کر رہا تھا، وہ خدا کی آواز سن کر آگے انسانوں کو، کلیسیاؤں کو پہنچا رہا تھا، اور اس میں اتنا اثر تھا کہ لوگ اپنے جھوٹے ادیان چھوڑ کر وہ توبہ کر کے بپتسمے لے رہے تھے، وہ کلیسیا میں شامل ہو رہے تھے۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہوا کہ مسیح کی زندگی اس میں سے ظاہر ہو رہی تھی، اور اس نے دعویٰ بھی کیا میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں۔ اب یہ دعویٰ تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ثابت کرنا اصل چیلنج تو یہ ہے۔ میں بھی کہوں کہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، آپ بھی کہیں مسیح مجھ میں زندہ ہے، تو دعویٰ کرنے سے تو شاید کوئی ہمیں منع نہ کر پائے، لیکن ہمیں اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت بھی تو کرنا ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ مسیح ہمارے اندر رہتا ہے، اگر مسیح ہمارے اندر رہتا ہے تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کرنتھس کلیسیا کو بزرگ پولس رسول تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ مصلوب ہوئے، ہم نے چھوڑ دی دنیا، ہم خود ہی کی موت مر گئے ہیں، ہم اپنی مرضی چھوڑ دی ہے، اپنی انا چھوڑ دی ہے، اور میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور ہم اپنے بدن میں مسیح کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع مسیح کی زندگی بھی ہمارے فانی بدن میں، جب ہم مر گئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی، اس وقت ہوں گی جب تک ہم اپنے فانی جسم میں، فانی جسم کے اعضاء کے وسیلے سے کیا مسیح ظاہر ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا چیلنج کہ ہم جیتے جی مسیح کی موت کو لیے پھرتے ہیں تاکہ مسیح کی زندگی بھی ہمارے فانی بدن میں ظاہر ہو۔ یہ ہے معیاری مسیحی زندگی، یہ ہے جلالی مسیحی زندگی، یہ ہے وہ تقاضا جو روح القدس نے بزرگ پولس رسول کے وسیلے سے کیا کہ تم اپنے نہیں قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تو بدنوں سے خدا کا جلال ایسے ظاہر کریں گے جب مسیح کا حلم، جب اس کی محبت، اس کے قربانی دینے کا جذبہ، اپنے آپ کو گھٹانے کا، کم تر کرنے کا، لکھا میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ خدمت کرے۔ خادم کی صورت اختیار کر لی، اپنے آپ کو خالی کر لیا۔ تو مسیح کی زندگی اس کا تو ویسے ہی کوئی ثانی نہیں ہے، ان کا تو موازنہ کسی نبی، پیغمبر، کسی روحانی شخص کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی ذات، ان کی زندگی اور ان کا یہ دعویٰ جو کبھی کوئی انسانی تاریخ میں کر ہی نہیں سکا کہ انہوں نے کہا تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت
کرتا ہے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ انوسنٹ تھے، وہ معصوم تھے، وہ گناہ سے ناواقف تھے اور ان کی ذات میں گناہ نہیں تھا۔ اب یہ جتنی بڑی معیاری زندگی کا تقاضا کیا گیا ہے، کوئی دنیا کا انسان اپنی کوشش سے وہ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ یہ زندگی مسیح کے کفارے میں، جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ، خون نہ پیو، تمہارے اندر وہ زندگی نہیں ہے جو زندگی میں لے کر آیا ہوں، جو زندگی میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، جو زندگی میں چاہتا ہوں کہ تم میں دکھائی دے اور تم دنیا میں پھر چراغوں کی مانند دکھائی دو۔ یہ ہے وہ زندگی۔ اب ہم دنیا میں ایک مذہب کی پیروی کرتے ہوئے ہم لکیر کے فقیر ہیں، ہم جیسے دنیا چل رہی ہے ہم ویسے ہی چلتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ کے ہم تو فرق لوگ ہیں، ہم تو دنیا کے ہے ہی نہیں، ہمیں تو دنیا میں سے خداوند نے الگ کر رکھا ہے، ہم پر تو اتنا کرم ہوا ہے کہ خداوند نے ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا اپنے کلام سے۔ میں خدا سے پیدا ہوا ہوں، میں نہ آدمی کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے، اس کے کلام سے، اس کے روح سے میں نیا مخلوق ہو چکا ہوں۔ اور اب میرے لیے خدا کا تقاضا یہ ہے کہ میرے اندر سے مسیح کی زندگی ظاہر ہو۔ ایک اور آیت دیکھیے، فلپے کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب، فلپیوں اس کا 2 باب 14ویں اور 15ویں آیت کی تلاوت سنیے۔ لکھا ہے، سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی۔ اور اگلی بات قابل غور ہے، اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو۔ زندگی کا کلام 2 طرح سے پیش کیا جاتا ہے، ایک تو کسی کو سکھانے، سرمن دینے، واعظ کرنے سے ہم زندگی کا کلام پیش کرتے ہیں، تعلیم دینے سے ہم زندگی کا کلام پیش کرتے ہیں، جیسے رسول پیش کرتے تھے۔ کلام کی منادی کرنا، منہ سے بول کر انجیل کی بشارت دینا، مسیح کی گواہی دینا، خدا کی راہ لوگوں کو بتانا، ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ ہے اپنی زندگی سے کلام پیش کرنا، وہ ہے پریکٹیکل کرسچن لائف، اپنے عمل سے، اپنے عمل سے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت دفعہ ہم مسیح پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہونے کے باوجود بھی کاموں سے اس ایمان کے ہم منکر نظر آتے ہیں، زندگی کا کلام پیش نہیں کرتے ہیں۔ اپنی زندگی سے، اپنے رویوں سے، اپنے فیصلوں سے، اپنے چناؤ سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے پہناوے سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے خوشی غمی کے اظہار، رسومات کی ادائیگی اور زمانے کی رسومات پر عمل پیرا ہونے سے ظاہر کرنا کہ ہم مسیحی ہیں۔ کئی سال پہلے بھائی جان سلونی کے ساتھ میں خوشدار کے علاقے میں، اور میرا شاید پہلا 1986 کی بات ہے، ہم خوشدار گئے۔ مجھے کہنے لگے ایک آدمی سے تمہیں ملانا ہے، اس کو وزٹ کرنے چلتے ہیں، ایک کرسچن آدمی ہے، بزرگ ہے۔ میں نے کہا چلیں، گئے۔ جب ہم اس بزرگ کے کمرے میں پہنچے تو بڑی بڑی پیروں فقیروں کی بڑی بڑی تصویریں دیوار پہ لگی ہیں،
کسی پیر نے بڑے بڑے سانپ ہے وہ گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ ہندوؤں کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، کراس بھی لگی ہوئی ہے، سانپوں کی تصویریں ہیں، بڑے بڑے پیروں فقیروں اولیاء کی۔ میں نے بھائی سلونی کو کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ وہ کرسچن آدمی کو بلانا، اور بزرگ تھا، سفید داڑھی۔ اس کو ہم تھیالوجی کی زبان میں کہتے ہیں سنکریٹزم، مذہب میں ملاوٹ، خالص پن نہ ہونا۔ آپ بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں، یہ مذہب بھی ٹھیک ہے، یہ فرقہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی سارے ٹھیک ہیں۔ نہیں، دروازہ میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر نہیں۔ راہ حق اور زندگی کو 10-15 نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی چن لو، راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ کفارہ سب نے نہیں دیا، ایک ہی ہستی نے دی ہے، جان خون دے کر مول لیا ہے۔ تو اس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ سنڈے اسکول سے لے کر ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، اب تک ہم خدا کا کلام پڑھتے جا رہے ہیں اور سنتے جا رہے ہیں۔ کہاں تک اس کلام کا اثر، اس کلام مجسم کلام کی زندگی ہمارے اندر سے ظاہر ہو اور ہم زندگی کا کلام پیش کریں۔ کسی نے کہا ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ ایک تقریر ہوتی ہے جو انسان مشکل الفاظ کی تقریر کرتا ہے، واز کرتا ہے اور لوگوں کو متاثر کرتا ہے اونچا بول کے۔ ایک ہوتا ہے انسان کا عمل، کہ وہ اس کلام پر عمل کرے، بھلے منہ سے کچھ نہ کہے۔ عملی زندگی سے زندگی کا کلام پیش کرے۔ اور خدا کا شکر ہے دنیا میں ان گنت سچی گواہیاں اور واقعات مسیحوں کے موجود ہیں۔ معاف کرنے کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، انتقام نہ لینے کے حوالے سے دیکھ لیں، اور مسیح کے لیے قربان ہونے کی صورت میں دیکھ لیں۔ کرسچن ہسٹری بھری ہوئی ہے ایسے ایمان کے سورماؤں کی جنہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ اور انہوں نے اپنی عملی زندگی سے ثابت کیا کہ ہم فالوور آف کرائسٹ ہیں، ہم مسیح کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ پچھلے دنوں گوجرے میں اپنے بنوائی کے جنازے پر تھا، تو ہمارے ایک بڑے اچھے خدا کے خادم ہیں، لاہور کیتھیڈرل کے وہ وکر ہیں، پادری شاہد صاحب۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کئی سال پہلے پاکستان ٹائم میں ایک آرٹیکل پڑھا۔ آرٹیکل میں کیا لکھا تھا، اور کسی مسلمان بھائی نے لکھا تھا وہ آرٹیکل میں کیا لکھا تھا کہ ایک آدمی ایک جگہ سے رکشہ لے کر تو دوسری جگہ پر گیا، تو اس کے 36 روپے بنے۔ وہی آدمی واپسی پہ رکشہ لے کے آیا تو اس کے 14 روپے بنے۔ تو جو آدمی سفر کر رہا تھا اس نے کہا یار تیرا میٹر ٹھیک ہے، کیونکہ میں اتنا ہی فاصلہ ہے، جب میں ابھی آیا ہوں رکشہ لے کے تو 36 روپے بنے تھے، تیرے 14 روپے بنے ہیں، تو تیرا میٹر ٹھیک ہے؟ اس نے کہا جی میٹر تو میرا ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ جانیے کہ میں کرسچن ہوں، میرے میٹر پہ 14 روپے ہی بنے ہیں، میں حرام کی کمائی نہیں کھاتا۔ اس کو نہیں پتا یہ صحافی ہے کون ہے، رکشے والے کو۔ اس نے اگلے دن اخبار میں آرٹیکل لکھا۔ بہنوں بھائیوں، کاش ہم راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آ جائیں۔ ہماری عملی زندگی خدا کے جلال کا بھی باعث بن سکتی ہے، اور خدا کی توہین اور بےزتی کا اور بہتوں کی زندگیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہ آیتیں رٹ کے بول دینا کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے، یہ رٹی ہوئی آیتیں بولنا الگ بات ہے۔ مسیح کی مانند بننے کی کوشش کریں،
ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کرنا، گھٹنوں کے بل، اکڑ کے ساتھ نہیں، گھٹنوں کے بل ہو کر چلنا، فروتنی سے چلنا، اور خداوند کے حضور گڑ گڑاتے رہنا کہ مجھے توفیق دے کہ تیری زندگی میرے وسیلے سے ظاہر ہو، مسیح میرے افعال و کردار سے ظاہر ہو، مسیح کا مزاج میرے اندر سے ظاہر ہو، مسیح کی پاکیزگی میرے اندر سے ظاہر ہو، مسیح کی فرمانبرداری میرے اندر سے ظاہر ہو۔ تو ہم فانی جسم میں جو زندگی گزارتے ہیں، اس کا ہماری عاقبت کے ساتھ بڑا تعلق ہے، عدالت کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، اجر کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ جو ہم اپنے فانی بدن میں جو زندگی بسر کرتے ہیں، اس بدن میں زندگی بسر کرتے کرتے 7 باتیں یاد رکھیے، چیک کریں اپنے آپ کو کہ یہ ہمارے اندر ہیں۔ نمبر 1، تموتیس کے خط کے دوسرے خط کے 3 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جتنے لوگ مسیح یسوع کے ساتھ دینداری کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ تو ایک زندگی ہے جسے دینداری کی زندگی کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں سمجھنا آسان ہے، وہ ہے گاڈلی لائف۔ گاڈلی لائف، دینداری کی زندگی۔ جتنے مسیحی سچ مچ حقیقت میں چاہتے ہیں کہ مسیح میرے اندر سے ظاہر ہو اور میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں، ہر وہ شخص ستایا جائے گا۔ یہ لکھا ہے تموتیس کے دوسرے خط میں۔ اس کے 3 باب کی 12ویں آیت میں، گاڈلی لائف۔ اگر کوئی بھی مسیحی خدا پرستانہ زندگی، خدا جیسی زندگی، مسیح جیسی زندگی بسر کرے گا تو کیا وہ چھپا رہے گا؟ دنیا بھانپ لے گی کہ یہ شریر ہے یا یہ کوئی خدا پرست شخص ہے، دنیا سمجھ لے گی۔ تو ایک ہے کہ ہماری شہرت ہو گاڈلی لائف کی، ہی از اے گاڈلی پرسن، عورت ہو یا مرد ہو، خادم ہو یا خادمہ ہو، ہی از اے گاڈلی پرسن۔ یہ ہے گواہی جو خدا کے جلال کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص گاڈلی پرسن ہو یا دینداری کی زندگی بسر کرتا ہو تو پھر اس کی زندگی میں دیانتداری دیکھی جائے گی۔ دیانتداری کیا ہوتی ہے؟ ٹرسٹ وردی ہونا۔ آج کل دنیا میں بھروسے کے لائق لوگوں کی بہت کمی ہے۔ میرج لائف میں دیکھ لو، چرچ لائف میں دیکھ لو، بزنس کی دنیا میں دیکھ لو، سیاستدانوں میں دیکھ لے، آج اس پارٹی میں کل اس میں، آج ایک کے گن گا رہے ہوں گے، کل اس کو گالیاں نکال رہے ہوں گے۔ ٹرسٹ وردی شخص ہونا، دیانتدار ہونا، اور یہ خاص طور پر نوکروں کے لیے لکھا گیا ہے تیتس کے خط کے 2 باب کی 10ویں آیت میں کہ نوکروں کو سکھا کہ چوری چلاکی نہ کریں بلکہ ہر طرح کی دیانتداری اچھی طرح سے ظاہر کریں۔ میں آنسٹ پرسن ہوں، جیسے رکشے والے نے بتایا، میں 14 روپے بنے، میں نے 14 ہی لینے آپ سے۔ میں آنسٹ پرسن، میں میٹر تیز نہیں کرتا، میں کرسچن۔ مجھے یاد پڑتا ہے اسی کلیسیا میں ایک بڑا غریب آدمی تھا، کبھی کبھی میرے پاس آتا تھا، میں نے ہسپتال جانا ہے، میرے لیاقت ہسپتال جانے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ میں کہتا یار 1-2 روپیہ لگتا، تیرے پاس 1-2 روپیہ بھی نہیں۔ کئی دفعہ میں نے اس کو کرایہ دیا، جا ڈیوٹی پہ چلا جا۔ ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا پاس صاحب میں نے آپ کو گواہی دینی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا گواہی ہے؟ کہنے لگا مجھے لیاقت ہسپتال میں ایک بٹوا گرا ہوا کسی کا ملا، اس میں کافی سارے پیسے تھے، میں نے اٹھا لیا، اٹھا کے تو میں کاؤنٹر پہ لے گیا
تو جا کر میں نے ان کو کہا کہ یہ کسی کا بٹوا گم ہوا ہے، تو یہ جس کسی کا ہے تو وہ آپ اناؤنسمنٹ کر کے وہ تو آپ اس کو دے دیں۔ انہوں نے بٹوا لے کر رکھ لیا۔ جب انہوں نے اپنے سسٹم سے اناؤنسمنٹ کی کہ ایک والیٹ ملا ہے اور کوئی نشانی بتا کے اپنا لے سکتا ہے، تو وہ آدمی آ گیا جس کا بٹوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نشانی بتائیں کیا کیا تھا اس میں۔ اس نے بتایا، اس نے کہا یہ لیں۔ اس نے کہا آپ کو ملا کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا یہاں پہ ہمارے ایک کرسچن آدمی ہے، اس کو ملا، وہ دے گیا ہے۔ کہنے لگا آپ اس کو مجھے ملوائیں۔ انہیں بلا لیا اس کو، اور میں حیران ہوں، یہ نہیں کہ غیر قوموں میں لوگ دیانتدار نہیں ہیں، کہ کرسچن ہی بڑے دیانتدار ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اس نے کہا یار تو کرسچن ہے نا، اس لیے مجھے یہ میرا بٹوا مل گیا ہے۔ اس میں سے چند ہزار روپے نکال کے اس کو انعام دے دیا کہ یہ رکھ لے۔ جس کے پاس 5 روپے نہیں تھے، میں اس کو دیکھ کر اتنا میں خوش ہوا، میں نے کہا یار کمال کر دیا تو نے۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ خدا نے چھت پاڑ کر مجھے دیا، جیسے کرسچن ہیرا پھیریوں کا بھی نام خدا کو ہی دیتے ہیں نا۔ اس لیے پریکٹیکل کرسچن لائف۔ اور میں کبھی کبھی میرے واعظ آپ سنتے ہیں، میں بتاتا ہوں، اس ملک کے اندر رہ کر چراغوں کے لیے کی مانند دکھائی دینا، مسیح کے علم کی خوشبو پھیلانا، پہاڑ پر بسے ہوئے شہر کی طرح نظر آنا، نور اور نمک بن کر اس ملک میں جینا خدا کے خاص ارادے کے موافق ہے، جس کے وسیلے سے ہم بھرپور طریقے سے دن رات خدا کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں۔ لیو لائک جیزس، ٹرسٹ وردی ہوں۔ زبان سے کچھ کہہ دیا، دنیا جانے آسمان اور زمین ٹل جائیں، اس شخص نے منہ سے کہا یہ نہیں پھرے گا۔ وعدہ کسی کے ساتھ کریے، عہد کسی کے ساتھ، خاص طور پر شادی کا، مر جاؤ بے وفا مت ہو۔ انسان کی شان ہے وفاداری، ایک بہت بڑی خوبی، خدا وفادار ہے، اس کی ذات میں ہم شریک ہوئے ہیں۔ تو دینداری کی زندگی ہے، دیانتداری کی زندگی ہے، ہر جگہ پر ہم آنیسٹ ہوں۔ آپ دکان پہ گئے ہیں، کسی نے آپ کو غلطی سے زیادہ پیسے دے دیے، اس کو واپس کریں۔ میں ایک مسیحی ہوں، آپ نے غلطی سے مجھے دے دیے، میں نہیں لکھی میں آپ کے یہاں لے جاؤ۔ عملی زندگی، دیانتداری کی۔ پھر تیتس کے خط کے دوسرے باب میں لکھا ہے خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، جو ہمیں تربیت دیتا ہے کہ اس دنیا میں ہم بری خواہشات سے انکار کر کے ہم راست بازی اور پرہیزگاری کی اور دیانتداری سے ہم زندگی بسر کریں۔ یعنی مسیح کے کفارے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ جو مسیح کے خون سے دھلے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ ٹرسٹ وردی آدمی ہو، قابل بھروسہ، قابل اعتبار ہو، دیانتدار ہو، راست باز ہو، پرہیزگار ہو۔ یہ نہیں کہ چرچ میں کچھ تو باہر کچھ، ہر جگہ خدا کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرے کئی ممبر اسی چرچ کے مجھے لوگوں نے بتایا شراب بھی پیتے رہے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے سگریٹ پی رہے، مجھے دیکھے تو جلی ہوئی سگریٹ ہی جیب میں ڈال لی ہے میرے ہی ممبروں نے۔ اسی چرچ سے لوگ جادوگروں کے پاس بھی جاتے رہے ہیں، میں نے پکڑے کئی۔ کیا راست بازی ہے ہماری، کیا راست بازی ہے؟ توہین نہیں اپنے خدا کی، غیر معبودوں کا پیچھے جانا۔ تو دینداری، دیانتداری، راست بازی اور پرہیزگاری، ہر اس چیز سے ہمیں رکنا ہے جس سے خدا کا کلام منع کرے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب میں لکھا ناپاک چیز کو نہ چھوؤ۔ کھانا پینا تو درکنار، چھونے تک منع ہے، ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تب تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے اور میں تمہارا باپ ہوں گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب میں لکھا۔ تو پرہیزگاری کا آپ دیکھیے، معیار دیکھیے
کہ ایسی چیزوں کو تو چھونے تک سے خدا کا کلام منع کرتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ کھیل کھول رہے ہوں، مستی کر رہے ہوں، تو کیا جواب دیں گے خدا کو؟ پھر ہے خود انکاری۔ کرسچن لائف کا آغاز ہی سیلف ڈینائل سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اپنی خودی سے انکار کرے، ہر روز اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ متی کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 24ویں آیت میں آپ پڑھ سکتے۔ سیلف ڈینائل، جس شخص کی زندگی میں خودی جو ہے وہی اس کا بادشاہ ہے، تو وہ تو شیطان کی روح ہے۔ خودی سے انکار، سیلف ڈینائل، میں زندہ نہ رہا، میں زندہ نہ رہی، میں اپنا فائدہ نہیں ڈھونڈتا، میں دوسرے کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں، مجھے دوسرے کا فائدہ ڈھونڈنا ہے، مجھے اپنی عزت کی پرواہ نہیں، مجھے دوسرے کی عزت کرنی ہے، دوسروں کو اپنے سے بہتر جانو، سیلف ڈینائل۔ پھر ہے اوبیڈینس، فرمانبرداری۔ جو آدمی خدا کے کلام کو مانتا ہے، اس کے لیے ایک بڑی خوبی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خدا کا خوف، جس کے بارے میں بزرگ پطرس نے پہلا خط لکھتے ہوئے پہلے باب کی 17ویں آیت میں کہا کہ جب ہم خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں تو اپنی مسافرت کا زمانہ اس کے خوف میں گزارو، جہاں کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم، کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم، سب وہ خدا دیکھتا ہے۔ تو جن کو خدا کا خوف ہوتا ہے وہ یہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ان کو جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے مجھے آنکھیں دی ہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی انسان نہیں بھی مجھے دیکھ رہا، میرا خدا مجھے دیکھ رہا۔ یہ ہے خدا کا خوف، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور بڑی مثال نہیں ہے جو پاکیزگی کے حوالے سے پیدائش کی کتاب میں یوسف کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں۔ کوئی اس عورت اور اس کے علاوہ کوئی محل میں نہیں ہے، اس کو پتہ ہے خدا دیکھ رہا ہے، میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں، خداوند اپنے خدا کا گناہ گار ٹھہرو۔ یہ ہے اوبیڈینس، یہ ہے خدا کی بات ماننا، خدا کے کلام کا لحاظ رکھ کر چلنا۔ پھر ہے وفاداری۔ سمرنا کی کلیسیا جس کا مکاشفہ کے 2 باب میں ذکر ہے، جو کہ مصیبت اٹھانے والی اور ستائے جانے والی کلیسیا تھی، اس کو کہا گیا کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا۔ تو اس کا مطلب ہے وفاداری زندگی میں ہونا۔ کیا ہم ایک وفادار کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں یا بے وفا کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں؟ وفادار ہونا۔ اور اس کے بعد آخری بات ہے شکر گزاری۔ تسلنیکیوں کے پہلے خط کے 5ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا، ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرو۔ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آخری دور میں انسان ناشکرے ہوئیں گے، جو بھی ہوگا ان کے پاس ان کو قدر نہیں ہے اس کی، ناشکرے۔ اور پھر ناشکرے کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا گناہ ہے جس کو عام مسیحی گناہ نہیں سمجھتا، اور وہ ہے بڑبڑاہٹ۔ ہر وقت کمپلین کرتے رہنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بڑبڑاہٹ بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہلاکت بھی ہوتی ہے۔ بڑبڑاہٹ خدا کی توہین ہے۔ تو ہماری زندگی میں جو اب ہم گزار رہے ہیں اس جسمانی بدن میں، اس زندگی کو گزارتے گزارتے ہمارے اندر دینداری، گاڈلی لائف دیکھی جائے، ہم دیانتدار ہوں، ٹرسٹ وردی ہوں، ہم راست باز ہوں۔ راست باز کی شاہراہ یہ ہے وہ بدی سے بھاگتا ہے، وہ گناہ کو پانی کی طرح نہیں پیتا، اس کے ساتھ نہیں کھیلتا، وہ پرہیزگار ہو، وہ خود انکار ہو، وہ فرمانبردار ہو، وہ خدا کے خوف میں رہنے والا ہو، وہ وفادار ہو، اور وہ شکر گزار ہو۔ خدا باپ، جس حیثیت میں تو نے مجھے رکھا، جس مقام پر تو نے مجھے رکھا، جس ملک یا شہر یا کلیسیا میں تو نے مجھے رکھا، جہاں میں ہوں میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرنا۔ میکا نبی کے صحیفے میں ایک اور آخری بات میں کہہ سکتا ہوں، اور اچھا ہے کہ ہم اس آیت کو پڑھ کے دعا کریں۔ میکا کا 6واں باب ہے،
यूना के बाद मीका, छठा बाब। आठवीं आयत पढ़ रहा हूं। मीका छठा बाब 8वीं आयत, 872 नंबर सफ़ा है। यहाँ लिखा है, आए इंसान, उसने तुझ पर नेकी ज़हर कर दी है, खुदावन तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज़ रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। ये है फरोतनी से चलना, जिसका दावा खुदावंद यीशु मसीह ने किया था, मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। फरोतनी से चलना, क्योंकि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, वो फरोतनों को तौफीक देता है। मैं और आप मगरूरी में चलेंगे तो हम लोगों से अपने आप को छुपा नहीं सकते, वो भी दिखाई देगा। हम फरोतनी से चलेंगे तो वो भी दिखाई देगा। तो जैसे यूहन्ना की इंजील में हमने पढ़ा कि उन यहूदियों से मसीह ने कहा कि तुम में ज़िंदगी नहीं, अगर तुम इब्ने आदम का गोश्त नहीं खाते, उसका खून नहीं पीते, उस पर यकीन ही नहीं करते, उस पर ईमान ही नहीं रखते, तुम में ज़िंदगी नहीं। आज मैं ये कहूँगा, हम में से जितने ये दावा करते हैं कि मेरे अंदर मसीह की ज़िंदगी है, ये कलाम यहूदियों के लिए, मेरे लिए नहीं है कि तुम में ज़िंदगी नहीं, मेरे अंदर तो ज़िंदगी है। और ये ज़िंदगी जो तबई ज़िंदगी है वो नहीं है। मैंने शुरू में समझाया है, तबई ज़िंदगी तो गैर कौमों में भी है, जानवरों में भी है। ये फ़र्क ज़िंदगी है जिसका दारो मदार मसीह का कफ़ारा। ज़िंदगी की रोटी में तुमने भी रोटी खाई, बाप दादा की तरह खाए, फिर भी मर गए। ये फ़र्क रोटी है और मैं खुद हूँ। जो रोटी मैं जहान के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है, मेरा बदन है, मेरा कफ़ारा है, मेरी कुर्बानी है। ईमान से इसको खाओगे, तुम्हारे अंदर हमेशा की ज़िंदगी कायम रहेगी। अगर हमारा दावा है कि ये ज़िंदगी हमें कायम है, तो बड़ी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम खुदा के हुजूर दुआ करें कि खुदा बाप, मेरे अंदर से तेरी ज़िंदगी ज़हर हो। शैतान और उसकी कुव्वतें और शैतान की हरकत और उसकी खसलतें मेरे अंदर से ज़हर क्या होना, पाई ना जाएं, हो ही ना, क्योंकि मसीह का खून हमें अंदर से मुकम्मल तौर पर पाक करता है। और ये सब कुछ ईमान से होता है, सब कुछ ईमान से होता है। अपने सरों को हम खुदा की हजूरी में झुकाएंगे और अपनी ज़िंदगी पर गौर कर लीजिए, क्या मैं गॉडली लाइफ बसर कर रहा हूँ, कर रही हूँ, दीनदारी की ज़िंदगी। मैं एक दयानतदार शख्स हूँ, ट्रस्टवर्दी शख्स हूँ। क्या मैं एक रास्तबाज शख्स हूँ, परहेज़गार हूँ, खुद इनकार हूँ, फरमाबरदार हूँ, वफ़ादार हूँ, खुदा के खौफ में रहने वाला हूँ, और हर तरह के हालात में खुदा का शुक्र बजा लाने वाला हूँ। ये वो लाइफ है जो हम इस वक्त अपने फ़ानी जिस्म में गुजार रहे हैं, और जिसमें से हमने मसीह को या उसकी खूबियों को ज़ाहिर करना है। और ये हमसे नहीं हो सकेगा, हम अपने आप नहीं ये काम कर सकते, क्योंकि मसीह ने कहा था, मुझसे जुदा होगे तुम उनके बगैर नहीं कर सकते। वो अंगूर का हकीकी दरख्त है, हम डाली की तरह अगर उसमें पैवस्त नहीं हैं, नहीं रहेंगे, हम सरसब्ज भी नहीं रह सकते, हरे भरे नहीं रह सकते, हम फल नहीं ला सकते, हम कायम नहीं रह सकते। हमारी रास्तबाजी उससे है, उसके कफ़ारे से है, उसके कफ़ारे पर ईमान लाकर उससे फ़ायदा उठाने में है। बाकी काम वो करेगा, नीयत हमारे अंदर होनी चाहिए। बाकी काम खुदावंद का है, वो करता है, वो करेगा,
کیونکہ اس نے کہا مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ سیر اور اسودہ کرنا ان کا وعدہ ہے، وہی پورا کریں گے، ہمیں راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہونا ہے۔